बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त पाकिस्तान में खबरों की भरमार है और हर खबर पहले से ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आ रही है। कमिश्नर रावलपिंडी ने बहुत बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं और उनका जो सोना सुकून की नींद है वो बर्बाद कर दी है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े धमाका खेज इंकशाफात कर दिए हैं कि अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ग्रेड 21 के ऑफिसर जिन्होंने रिटायर होना था और रिटायर होने के बाद मराहत लेनी थी, पेंशन लेनी थी, उन्होंने अपने इस्तीफा देना मुनासिब समझा और इस्तीफा देके घर जाने के बजाय जेल जाना मुनासिब समझा और अपने आप को कानून के हवाले किया और उन्होंने एतराफ़ात किए, इकबाल जुर्म किया, बहुत बड़े बड़े इकबाल जुर्म किए और उन्होंने दो अहम शख्सियात के नाम ले दिए और उन दो शख्सियात की भी नींदें हराम हो चुकी हैं। हफ्ते का दिन, छुट्टी का दिन, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको पता चल गया फौरी तौर पे। हालांकि एक लफ्ज उन्होंने बोला था कमिश्नर रावलपिंडी ने, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता, ना मैं टीवी देखता हूं। और वो कैसे खबर पता चली कि दो नाम लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ जस्टिस का, और किस तरीके से ये खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी और उस क्रेडिबिलिटी के बाद जो धांधली हुई है, धांधला हुआ है, डकैती हुई है, वो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन पर हैं। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि 9/11 के बाद जितना मीडिया 9/11 के बाद हमने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में देखा था, बिल्कुल उतना ही मीडिया इस वक्त फॉरेन मीडिया, गैर मुल्की ज़राए इब्लाग की बात कर रहा हूँ, गैर मुल्की मीडिया इन इंतखाबात और इन इंतखाबात के बाद की जो सिचुएशन है उसकी कवरेज के लिए मौजूद है। कोई आलमी ज़राए इब्लाग, आलमी मीडिया, आलमी जरीदा ऐसा नहीं जिसका नुमाइंदा इस वक्त इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में मौजूद ना हो और वो रिपोर्टिंग ना कर रहा हो। सब के सब कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज डेवलप हो रही हैं और वो स्टोरीज की कवरेज भी हो रही है। इसलिए आज का जो ये कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कुछ कहा उसके बाद दुनिया भर की नजरें मजीद पाकिस्तान के इंतखाबात पे कि किस तरीके से बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम आ रहे हैं कि वो धांधली में मुलव्विस हैं और उन्होंने नतीजे चोरी किए, नतीजे तब्दील करवाए और पाकिस्तान के मैंडेट, अवामी मैंडेट को चोरी किया, जो कि इंतहाई सीरियस किस्म का, हीनियस किस्म का क्राइम है, जुर्म है। और ये जुर्म जो है वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि इलेक्शन चोरी करना गैर मामूली जुर्म होता है, ये मामूली काम नहीं है। तो अब जो नींदें हराम हुई हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिवाय मुस्लिम लीग नवाज के बाकी किसी जमात ने भी कमिश्नर रावलपिंडी के बारे में कोई गलत बात नहीं की, बल्कि जो मुस्लिम लीग नवाज है उसकी लीडरशिप है वो बार बार कह रही है कि ये जहनी मरीज है, और खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज और दूसरा पंजाब की निगरान हुकूमत। आमिर मीर ने जो बदतमीजी की समर अब्बास साहब से, हमारे कोलीग हैं, बहुत ही नफीस आदमी हैं, उन्होंने प्रोग्राम में पूछा कि इलेक्शन डकैती का पूछा, इलेक्शन धांधली का पूछा, चोरी का पूछा और कमिश्नर रावलपिंडी पे रिएक्शन का पूछा, रद्द अमल लेना चाहा, तो उन्होंने गाली दी और गाली दे के उनकी लाइन जो है वो काट दी गई या उन्होंने खुद दौड़ गए। तो ये है सूरत हाल, ये सिचुएशन है। तो उसके बाद दूसरी, आमिर मीर के बाद दूसरी जो शख्सियत है वो मुस्लिम लीग नवाज है, शरीफ फैमिली है। उन्होंने आके उनको जहनी मरीज भी करार दे दिया और ये भी कह दिया कि इनको खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। ये हनीफ अब्बासी साहब, हैरत अंगेज बात है, कहते हैं कि उनको खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। सुबह सुबह जो ख्याल आया था उनके जहन में, ये काम ना करते जो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जाके आके बताया है कि क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये सिचुएशन चल रही है। बाकी तमाम जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, जमात इस्लामी हो, सब की सब जमातों ने, महमूद खान अचकज़ई हूँ, अख्तर मेंगल साहब हूँ, तमाम की तमाम जमातों ने कहा है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, तहकीकात करवाई जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब नमूदार होते हैं और उन्होंने मुझे तो कम से कम वो कॉन्फिडेंट नहीं लगे पूरे एतमाद तरीके से। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई ये क्या तरीका है, कुछ सबूत है तो लाएं। तो वो तो भाई चीफ कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो तो खुद कह गए हैं। अब आप लोगों ने कहना है, अंडर ओथ आप बताएं कि आप लोगों ने ये काम किया या नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने बिला वजह तो नाम नहीं लिया। और उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास होता है और छुट्टी का दिन है, सबकी नींदें मैंने बताया कि हराम है।
اور آنن فانن ایک تو جلدی جلدی راولپنڈی ڈویژن کے جو بقیہ نوٹیفیکیشن تھے وہ ایشو کیے گئے، الیکشن کمیشن نے وہ ایشو کے کامیابی کے مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کے، کوئی اور ایم پی ایس کے پڑے تھے وہ بھی ایشو کر دیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منڈے کو کھلے عدالت اور کوئی سٹے وٹے نہ ہو جائے اور حکم امتناعی نہ ہو جائے کہ جناب یہ سب کچھ آ چکا ہے تو اس لیے اب نتائج روک دیے جائیں، تو انہوں نے جلدی جلدی نوٹیفیکیشن تو جاری کر دی ہے۔ اب اس پہ جو صورتحال ہے الیکشن کمیشن کی بتا دوں کہ ان کا اعلیٰ ترین اجلاس ہوا ہے اور اعلیٰ سطح کا چیف الیکشن کمیشن کی صدارت میں، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور وہ کمشنر راولپنڈی کے جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کرے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان بار کونسل بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی ہے، واقعی جا کے بتا دیتا ہوں، اور انہوں نے پراپرلی تحریری طور پہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو پہلے چلتے ہیں جی کہ کمشنر، یہ صرف کمشنر ایک نہیں ہے، ایک کمشنر جو ہے پنڈی کے لیاقت چٹھا صاحب، انہوں نے بتایا اس سے پہلے بھی ایک کمشنر کا ذکر مجیب الرحمان شامی صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے دنیا کے پروگرام میں لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ ان کو ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ نے بتایا ہے کہ انہیں، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ بتا رہے ہیں شامی صاحب کو کہ انہیں کمشنر کا فون آیا اور انہوں نے دھمکیاں دیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نتائج تبدیل کریں اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ دھمکیاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر لیا کو دیں، کیونکہ لیا میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہو رہے تھے، اور کمشنر جو ان کو ڈپٹی کمشنر لیا کو جو کمشنر ہے اس ڈویژن کا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نتائج تبدیل کریں اور نتائج تبدیل کریں عمران خان صاحب کے خلاف اور مسلم لیگ نواز کے حق میں۔ ڈپٹی کمشنر نے انکار کیا اور ڈپٹی کمشنر نے انکار کر کے انہوں نے چیف سیکرٹری کو بتایا، ان کے نوٹس میں لایا کہ اس طریقے سے مجھے کمشنر نے دھمکیاں دی ہیں۔ نہ ہی اس کمشنر کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی اور نہ ہی چیف سیکرٹری صاحب نے کوئی کیا، اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر لیا نے فون کر دیا تھا اپنا بند، اور اس کے بعد انہوں نے فون نہیں کیا، اور اس میں جو جینون ریزلٹس تھے، جو اوریجنل تھے، وہ انہوں نے جاری کیے اور وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ اسی طریقے سے ایک اور انکشاف ہوا ہے اور وہ ہے یوسف ایوب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایبٹ آباد کے جو کمشنر ہیں، کمشنر ہزارہ، انہوں نے سید ظہیر الاسلام نے اپنے دفتر میں ایبٹ آباد میں دھاندلی کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایبٹ آباد کمشنر ہزارہ نے سید ظہیر الاسلام نے 9 فروری کو تمام آرز کو بلا کر دھاندلی کا کہا، اور جن جن افسران ڈی پی اوز ڈی سیز نے لوگوں کی گرفتاریاں کی، ان کا اسمبلی فلور پر نام لے کر ہم کارروائی کریں گے اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے، دھاندلی کر کے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ یہ ہزارہ ڈویژن کے کمشنر کے بارے میں آ گیا۔ ایک کمشنر کا ذکر کر دیا شامی صاحب نے، اور تیسرے کمشنر صاحب خود میدان میں آ گئے اور انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ تو چل رہی ہے سچویشن دی۔ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے، حافظ عبداللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب الیکشن کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، اور جتوانے والے کون ہیں، ہروانے والے کون ہیں، سامنے آنا چاہیے، اور جب دارالحکومت کے پڑوس میں یہ سب ہو سکتا ہے تو بلوچستان، کے پی، سندھ میں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اور صرف 2 جماعتیں کہتی ہیں کہ الیکشن سے شفاف ہوئے، اور باقی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں جعل سازی ہوئی ہے۔ مولانا نے بھی کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کمشنر راولپنڈی کا بیان پوری فلم کا صرف ایک ٹریلر ہے، یہ آیا ہے جواب جے یو آئی کی طرف سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو اس پہ رد عمل دیا ہے جی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ اس معاملے کی چھان بین کی جائے، تحقیقات کروائی جائیں، کیونکہ ہمیں پہلے ہی کہا کہ لاہور میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، پنجاب میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے لیے پوری کی پوری سہولیات میسر تھیں۔ اب آتے ہیں جی تحریک انصاف کا جو رد عمل آیا ہے۔ تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کا نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا فوری طور پہ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کو چوری شدہ نشستیں فوری طور پہ انہوں نے کہا جی واپس کی جائیں، اور کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا انتخابات میں دھاندلی کرنے کا اعتراف پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن چوری ہوئی ہے، اس کی تصدیق اور تائید کر دی ہے
کمشنر راولپنڈی نے۔ کمشنر راولپنڈی نے یہ بھی اعتراف کیا کہ کس طرح 70,000 ووٹوں کی برتری والے آزاد امیدواروں کو جیت کر جعلی مہریں لگا کر شکست میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور کام کیا جی، انہوں نے کہا جی کہ الیکشن میں عوام نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو بھاری اکثریت سے نوازا، جسے راتوں رات اقلیت میں تبدیل کیا گیا، اور کمشنر راولپنڈی کے انتخابات میں دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے پاس عہدہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی آئینی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے فوری طور پہ راولپنڈی کمشنر کے بیان کی روشنی میں فارم 45 کے مطابق ووٹوں کی دوبارہ گنتی کر کے تحریک انصاف کی چوری شدہ 86 نشستیں واپس کی جائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلا جو ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ بہت ہی سخت ڈیمانڈ ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس سمیت چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر انہوں نے کہا جی فوری طور پہ مستعفی ہو جائیں، اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سمیت عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین کے مذموم منصوبے میں ملوث تمام افسران فوری طور پہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں، یہ انہوں نے کر دیا ہے جی اعلان۔ اور انتخابات میں بڑے پیمانے پر کی گئی دھاندلی کے ثبوت منظر عام پر آنے کے بعد تمام ملوث مجرمان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، عوامی منشا کے خلاف ان کے مشترکہ گروہ میں اقتدار کی بندربانٹ کے ذریعے ملک کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں دھکیلنے کی کوششیں فوری طرح کی جائیں۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگلی جو ہے جی چیف جسٹس صاحب نے کچھ یوٹیوبرز کو بلایا اور بلا کر انہوں نے فوری طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی، اور سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اہمی باتیں کی گئی ہیں، میرا تو کوئی اس میں رول نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ثبوت ہیں تو کوئی سامنے لے کے آئیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ فوری طور پہ تو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آ رہے ہیں، اور کچھ اعلان ہو گیا ہے، کچھ اعلانات ہونا باقی ہیں، اور سنگین اور سیریس قسم کا کرائم ہے اور الزام ہے، اور بہت ہی سخت الزام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اگر اس معاملے کو ٹیک اپ نہ کیا اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس ایشو کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک بہت اعلیٰ ترین اخلاقی معیار مقرر کر چکے ہیں اور بہت زیادہ باتیں بھی وہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے ایک ان کی شخصیت پرسنالٹی کو انہوں نے بتایا ہوا کہ میں صرف آئین کو دیکھتا ہوں، میں صرف قانون کو دیکھتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو الزامات آ چکے ہیں وہ کافی خطرناک ہیں، اور اس کے نتیجے میں ریفرنس بھی فائل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ مزید ریفرنس مجھے لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ ریفرنس آ جائیں گے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف، اور اگر آ گئے تو انہیں پھر اپنے عہدہ جو ہے وہ اس وقت تک الگ ہونا پڑے گا عدالت سے، اور تقاضا بھی یہی ہے، اخلاقیات کا تقاضا بھی یہی ہے، قانون کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کم از کم جوڈیشل ورک سے الگ ہو جائیں، کیونکہ الیکشن کا پروسیس ان کے پاس الیکشن پٹیشن آئی تھی اور بلے کے نشان کے والا معاملہ آیا تھا، تو انہوں نے بلے کا نشان نہیں دیا تھا، اور تمام جو اس وقت باقی آنریبل ججز ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات سے اتفاق کر رہے تھے جو انہوں نے فیصلہ کیا، اور اسی وجہ سے یہ سارے کا سارا کرائسس اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ بندربانٹ جو ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، آزاد امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا اس فیصلے کا شاخسانہ ہے جو کہ بلے کا نشان چھین کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد جی سپریم کورٹ کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر از خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ کیا، حالانکہ لینا چاہیے تھا اور فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے تھا، اور فل کورٹ یہ کرتی، یہ کام چیف جسٹس صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا نام ہے، ان کی ساکھ کا مسئلہ آیا ہوا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے بھی جی اس سلسلے میں کافی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے یہ کہا ہے کہ خدشات نظر انداز کرنے کے نتیجے میں موجودہ سیاسی بحران پیدا ہوا اور چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ موجودہ بحران کو ٹال سکتا تھا، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اب انہوں نے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئے الیکشن کا نہیں بلکہ فارم 45 کے تحت صحیح نتائج جاری کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ جی سیٹیں جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں، سیٹیں جو ابھی تک جن کے نتائج رکے ہوئے تھے ایم پی ایس اور ایم پی ایس خاص طور پہ جلدی ان کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہے، اور یہ جو قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، میں آپ کو بتا دوں 13 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں کون کون سا اس وقت آ رہا ہے، اس کے نرغے میں جو آ رہا ہے اس میں NA 49 اٹک کی 2 نشستیں ہیں، شیخ آفتاب
کی سیٹ خطرے میں ہے، طاہر صادق صاحب کو ہروایا گیا تھا، اور ایمان وسیم کو ہروایا گیا تھا، طاہر صادق صاحب کی صاحبزادی ہیں ان کو ہروایا گیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے میجر لتا ستی کو ہرایا گیا، اور پی ٹی آئی کے طارق عزیز بھٹی کو ہرایا گیا، پی ٹی آئی کے اجمل صابر راجہ کو ہرایا گیا، پی ٹی آئی کے ہی عذرا مسعود کو ہرایا گیا، بشارت راجہ صاحب کو ہرایا گیا، اور شہر یار ریاض کو ہرایا گیا، سمابیہ طاہر کو ہرایا گیا، ایاز امیر صاحب کو ہرایا گیا، رومان احمد کو ہرایا گیا، اور حسن عدیل کو ہرایا گیا، اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے شوکت اقبال مرزا کو ہرایا گیا۔ ان امیدواروں کو ہرایا گیا اور جتوایا گیا۔ پریس کانفرنس بھی ہو چکی، تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔